साथियों अस्सलाम कबूल कीजिए। एम ए उर्दू फर्स्ट ईयर कोड 265 नॉन फिक्शन पार्ट 5। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें तशरीह जो है जो आएगी आपकी, ये हम बता चुके हैं। सिनेमा का इश्क पितरुस बुखारी ने लिखा है। ऐसी ही अभी है ड्रामा जिसका नाम है तमाशा और तमाशाई। ये मोहम्मद हसन साहब ने लिखा है। तमाशा और तमाशाई मोहम्मद हसन साहब का। और इस ड्रामा में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कुछ उसके पेजेस हैं जो पेश करूँगा, उन्हें पढ़कर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर उनमें से आता है कि ये ड्रामा तमाशा और तमाशाई से लिया गया है और इसके मुसन्निफ़ मोहम्मद हसन साहब हैं। ठीक है, तो मैं पेश कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। ये शुरू होता है यहाँ से। गालिब की गज़लों के मुख्तलिफ़ टुकड़े गाते हुए मुख्तलिफ़ लोग स्टेज से गुज़रते हैं। उनमें कोई टुकड़ा कत्थक के रक़्स का है तो कोई फ़िल्मी मौसीक़ी का, कोई कव्वाली का है तो कोई किसी ड्रामे का। दरवाज़े पर दस्तक। गालिब दरवाज़े के करीब जाते हैं। गालिब दरवाज़ा खोलने लगते हैं। मिर्ज़ा स्टेज के बाजू से आवाज़ देते हैं, नज़र नहीं आती। दरवाज़ा मत खोलो। गालिब आखिर क्यों? देखता हूँ कौन लोग हैं। मिर्ज़ा आवाज़ मुझे मालूम है। फिर से दस्तक होती है। गालिब कहते हैं तो बताते क्यों नहीं, ये सिलसिला क्या है? मिर्ज़ा की आवाज़ आती है, ये लोग बरसी मना रहे हैं। गालिब फिर दरवाज़े की तरफ बढ़ता है, तो फिर क्या हर्ज है? मिर्ज़ा फिर टोक को लेते हैं, पहले ये मालूम होना चाहिए कि ये लोग किसकी बरसी मना रहे हैं, मेरी या तुम्हारी? फिर गालिब कहते हैं, ज़ाहिर है बरसी गालिब की मनाई जा रही है, शायर गालिब की। मिर्ज़ा नहीं, बरसी मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां उर्फ़ मिर्ज़ा नौशा की है। 105 साल पहले मेरी मौत हुई थी। गालिब कहते हैं, तुमसे किसी को क्या दिलचस्पी है? तुम तो महज एक अमीर ज़ादे थे। मिर्ज़ा और तुम? गालिब मैं शायर गालिब, मेरा एक शेर आज भी ज़िंदा है। मिर्ज़ा किसकी बदौलत? मेरी और सिर्फ़ मेरी। गालिब कहते हैं, ये झूठ है, शायर अमीर ज़ादे के मोहताज नहीं, तुम फ़कत मेरा जिस्म थे, मेरी रूह, मेरी शायरी थे। मिर्ज़ा मत भूलो मैंने तुम्हें नाम दिया, हस्ती दी, हंसते हुए होंठ, रोती हुई आँखें दी, तरसता हुआ दिल और आसमानों से भी ज़्यादा बुलंद परवाज़ करने वाला दिमाग दिया। गालिब सारे अमीर ज़ादे इसी तरह बड़े बोल बोला करते हैं, ये सही है मिर्ज़ा नौशा। मरे तुम थे, ज़िंदगी भर मरे, कभी किसी को मार रखा, कभी खुद मर गए। मिर्ज़ा तुम्हारी किस्मत में मौत कहाँ? गालिब मैं बेचारा अपना आप तमाशाई था, ले दे के ज़िंदगी में कोई आरज़ू की भी तो सिर्फ़ इतनी, दे और दिल इनको जो ना दे मुझको ज़बां और। मिर्ज़ा वली तो गोया मेरे बग़ैर तुम्हारी हस्ती, तुम्हारी हसरतें और अरमान, तुम्हारी शायरी बाकी रहती। गालिब बोले, नहीं, लेकिन तुम्हारे गुनाह मेरे नाम क्यों लिखे जाएं? मिर्ज़ा ठीक कहते हो, लोग आजकल मेरे पीछे पड़े हैं। मिर्ज़ा नौशा कहाँ पैदा हुआ? उसने अपने साले की मौत पर खुशी का क्यों इजहार किया? इस मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र का कसीदा क्यों लिखा? अंग्रेज़ों की मदह सराई क्यों की? उसने अपने दोस्त सदरुद्दीन आज़रुद की बीवी की पेंशन रुकवा कर नवाब रामपुर से अपने लिए पेंशन हासिल करने की कोशिश क्यों की? फिर गालिब कहते हैं, यही नहीं और सुनो, मौलवी ज़काउल्लाह ने लिखा। गालिब का हाल ये है कि सिवाय शायर होने की कोई खूबी उसमें ना थी। हसद इस कदर था कि किसी की इज़्ज़त को देख न सकता, तंग दिल ऐसा कि सारे भाई बंदों का हक़ मारने में उसको आर न था। ज़ौक़ मर गया तो खुश होकर कहता था, आज भटियारों की बोली बोलने वाला मरा। शराबी ऐसा कि कहा करता था, सहबाई शेर कहना क्या जाने,
نہ اس نے شراب پی، نہ معشوقوں کے ہاتھ سے جوتیاں کھائیں، نہ جیل خانے میں پڑا۔ لالچی ایسا کہ ایک ایسا قصیدہ 10 جگہ پیشتا تھا۔ مرزا دروازے سے لگ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور دستک ہونے پر بھی غالب کو دروازہ کھولنے نہیں دیتا۔ نہیں، دروازہ مت کھولو، پہلے یہ طے ہو جائے کہ وہ کس کی برسی منانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مرزا نوشہ خود غرض تھا، لالچی تھا، تنگ دل تھا۔ غالب: کیا غلط کہتے ہیں؟ مرزا: لو، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بے ننگ و نام ہے، یہ جانتا تو آگ لگاتا نہ گھر کو میں۔ غالب: گھر میرا کوئی گھر نہیں۔ غالب کہتے ہیں گھر میرا کوئی گھر نہیں۔ مرزا کہتے ہیں نہیں غالب، بھولتے ہو، غالب کے نام سے پہچانے جانے سے پہلے صرف میں تھا، مرزا اسداللہ بیگ، اور میں نے آگرے میں آنکھیں کھولی ہیں۔ 1998 کا آگرہ۔ یہاں نذیر اکبر آبادی کے شہرآشوب کا آگرہ، جہاں میری خاندانی حویلی تھی اور دیوان خانے میں راجہ بنسی دھر کے ساتھ شطرنج کی بازی جمتی تھی۔ فلیش بیک فرسٹ: بنسی: چال چلو مرزا۔ مرزا: چلتا ہوں بنسی دھر۔ پھر بنسی بولتے ہیں جی ہاں، شطرنج ہے، بچوں کا کھیل نہیں۔ مرزا: ہمارے لیے تو بچوں کا کھیل ہی ہے، لیجیے فرضیں تو کیا؟ بنسی: میاں صاحبزادے، ہوا بھی کچھ خاندان کی پرانی رسم و راہ کا پاس کرتا ہوں، ورنہ مات پلا پلا کر نوشیروں بنا دیتا۔ سوچتا ہوں تمہارے نانا ہمارے نانا ایک ساتھ فوج میں نوکر ہوئے، ایک ساتھ نوکری چھوڑی، ایک ساتھ زندگی گزاری، اگر 2-4 مات پلا دی تو کہو گے کہ پشتوں پرانی دوستی کا پاس نہ کیا۔ مرزا: واہ واہ، میاں بنسی دھر کیا کہنے ہیں، عمر میں مجھ سے 2-1 برس بڑے یا چھوٹے ہی ہوگے، باتیں کرتے ہو نانا دادا سے، کم نوالا نہیں توڑتے۔ بنسی: خیر جی مرزا، یہ بازی تمہیں اٹھا لو، مات ہمیں مانے لیتے ہیں۔ اچھا چلو دوسری بازی لگاتے ہیں۔ مرزا: بس جناب، دوسری بازی نہیں، آج بلوان سنگھ سے پتنگ کے بیچ لڑانا ہے۔ بنسی: کون؟ راجہ بلوان سنگھ، وہی گڈریوں کے کٹرے والا، وہ بھی عمر بھر بچہ رہے گا اور تمہارا بھی یہی حال ہے۔ مرزا بولتے ہیں پھر جی بس، شطرنج کے سوا تو سارے کھیل گویا لڑکپن ٹھہرے، تم بھی ذرا بیچ لڑاؤ تو جانے۔ بنسی: اماں تو توبہ کرو، میری سنو تو لطف بھیجو، پتنگ بازی پر راجہ بلاس رائے کی حویلی میں مشاعرہ ہے، چلتے ہیں۔ بھی میری تو جان جاتی ہے، ان مشاعروں پر اکبر آباد کے شاعر ایران کے شاعروں کو شرماتے ہیں اور اپنے میاں نذیر کا کلام بچہ بچہ کی زبان پر ہے۔ مرزا کہتے ہیں کہو گے خود ستائی کر رہا ہے، بخدا 2-4 شعر تو ریختے میں ہم نے بھی کہنے شروع کر دیے ہیں۔ بنسی: سچ؟ مرزا: پتنگ پر ایک قطعہ لکھا ہے، بخدا دار دینے میں کنجوسی نہ کرنا، عرض کیا ہے ایک مثل دن پتنگ کاغذی، لے گے دل سر رشتہ آزادگی، خود بخود کچھ ہم سے کنیانے لگا، اس قدر بگڑا کہ سر کھانے لگا۔ میں کہا اے دل ہوائے دل برا، بس کہ تیرے حق میں رکفنی ہے ضیاء، دل یہ سن کر کانپ کر کہا پیچ و تاب، غوطے میں جا کر دیا کٹ کر جواب، شعر کے بیچ ہی میں بول اٹھتے ہیں۔ غالب: یہی لمحہ میری پیدائش کا تھا، مرزا نوشہ سے غالب بننے کا لمحہ، جب پہلی بار شاعر بیدار ہوا تھا۔ مرزا: مگر اس لمحے کی سالگرہ کوئی نہیں مناتا، میری برسی سب مناتے ہیں۔ غالب: شاید اس کی ضرورت بھی نہیں، شمع و روشنی
دیتی ہے اور جل بجھتی ہے، اس کی سالگرہ کون مناتا ہے؟ مرزا: احسان فراموش ہو۔ غالب: میں؟ مرزا: ہاں تم میرا احسان نہیں مانتے کہ غالب کے لیے مرزا نوشا نے کیا 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 نہیں کیا؟ ذلتیں سہیں، ہر کس و ناقص کے آگے دامن پسارا، خوشامدیں کیں، دست طلب دراز کیا، اپنوں کو اپنا نہیں سمجھا تاکہ شاعر غالب کو فرصت کا ایک سانس میسر آ جائے۔ تم فکر سخن کے لیے ذرا سی آسودگی پاؤ گے۔ غالب: آسودگی اور چین اور تم نے مجھے زندگی بھر بے قرار رکھا، وہ دن یاد نہیں تمہیں؟ مرزا: کون سا دن؟ غالب: جب مدتوں بعد میری بچپن کا یا بنسی دھر گلی قاسم جان کی چوراہے پر پتہ پوچھتے پوچھتے میرے گھر پہنچا تھا۔ گلی قاسم جان کے قریب ایک چوراہا، رات کا وقت، مشعلیں روشن ہیں۔ بنسی دھر کی عمر اب 30-35 برس کی ہے، غالب ان سے 5 سال بڑے ہیں۔ داستان گو داستان سنا رہا ہے۔ داستان گو: جب شہر کے دروازے پر آیا، ایک نعرہ لگایا، قفل کو تبر سے توڑا اور نگہبانوں کو ڈپٹ کر للکارا کہ اپنے خاوند کو جا کر کہو کہ بہزاد خاں ملکہ مہر نگار اور شہزادہ کامگار کو جو تمہارا داماد ہے، ہاں کہ پکارے لیے جاتا ہے۔ اگر مردی کا کچھ نشہ ہے تو باہر نکلو اور ملکہ کو چھین لو، یہ نہ کہو کہ چپ چاپ لے گیا، نہیں تو قلعے میں بیٹھے آرام کیا کرو۔ چاوش اور چوبدار اور کچھ سپاہی آگے آگے دوڑتے آتے ہیں، برق اندازوں کے ہاتھوں میں مشعلیں ہیں۔ ہٹو بچوں، دور باش فرنگی ریزیڈنٹ بہادر کی سواری آتی ہے، کئی آوازیں لگاتے ہیں، یکپتی کنارے کی آواز آتی ہے، داستان کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مجمع میں سے ایک مولانا صاحب ملاحظہ فرمایا: آپ نے فرنگی نے جو اشکالہ اٹھایا ہے اور اقلیم میں جو غضب ڈھایا ہے، آپ حضرات نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ دن رات نہ جانے کتنے ہندو مسلمان بے دین ہو رہے ہیں، مدرسے تباہ، خانقاہیں ویران، دہلی کالج میں علم و دین کی جگہ گٹ پٹ سکھائی جا رہی ہے۔ بنسی دھر: ایک تماشائی سے مجھے نواب اسداللہ بیگ کا مکان پوچھنا ہے۔ ایک اور تماشائی: اماں یہ اسداللہ بیگ کون ہیں؟ داستان گو: اماں وہی مرزا الہی بخش معروف کے داماد اسداللہ خاں۔ گلی میں سیدھے جا کر الٹے ہاتھ کو مڑ جانا، وہیں سب پتہ و نشان معلوم ہو جائے گا۔ وہی تو ہیں جن کا ایک بھائی یوسف مرزا پاگل ہو گیا ہے، آگرے سے دہلی آئے ہیں۔ دہلی کے لفظ پر مجمع سے اچانک یوسف مرزا اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یوسف مرزا: دلی مر گئی دلی، اب صرف میرا بھائی اسداللہ دلی ہے، تم سب باطل ہو، کاغذی تصویر و زمانہ تم سب کو مٹا ڈالے گا۔ بنسی دھر کو شاید پہچان کر ان کو کندھوں سے پکڑ لیتا ہے: تم کون ہو؟ بنسی: میرا نام بنسی دھر ہے۔ یوسف مرزا: پھر تمہاری بنسی کہاں ہے؟ برادرم، یہ دلی ہے، دلی جو ایک شہر تھا، عالم میں انتخاب، یہاں دن رات کٹھ پتلی کا تماشا ہوتا ہے، سب ناچتے ہیں، لال قلعہ بھی ناچتا ہے، اس کے اندر بیٹھا ہوا عالم پناہ بھی ناچتا ہے، فرنگ بھی ناچتے ہیں۔ کون نچاتا ہے؟ خاموش، یہ مت پوچھو، آؤ ہم تم بھی ناچیں۔ اتنے میں چوبیدار یوسف مرزا کو تلاش کرتے ہوئے نکل آتے ہیں۔ چوبیدار: چھوٹے مرزا چلیے گھر چلیے۔ یوسف مرزا: ہمیں چھوڑ دو، ہم جا رہے ہیں۔ چلے جاتے ہیں۔ بنسی دھر: مجھے پہچانا؟ چوبیدار: پہچانا کیوں نہیں،
ناظر صاحب نواب اسداللہ خان کی حویلی پر عمر گزری ہے، آپ اکبر آباد سے کب آئے؟ بنسی دھر: اسداللہ کہاں ہیں؟ چوبیدار: لمبی کہانی ہے، سب بتاؤں گا۔ دوپہر رات گئی، انگریزی علمبرداری ہے، دلی کی حالت خراب ہے، گھر چلیے۔ بنسی: میں اس طرح گھر نہیں جانے کا، مجھے بتاؤ اسداللہ کہاں ہے، کس حال میں ہے؟ چوبیدار: کیا عرض کروں بندہ پرور، دلی اس خاندان کو راس نہ آئی، پورا خاندان منتشر ہو گیا۔ اب یہ پیج نمبر 10 ہے۔ یہاں پر نوادوں ہر گھر میں کہتا ہے، ہر گھر میں ایسے قصے ہو جاتے ہیں بہن، مگر آخر بزرگ کس دن کے لیے ہوتے ہیں؟ بچی نہ سمجھ ہے، جوانی دیوانی ہوتی ہے، ذرا خبر کرنا پڑے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں: اور جو میری چاند سی بیٹی کو کچھ ہو گیا؟ نوارد: بہن کیسی باتیں ہیں؟ ارے شادی بیاہ کے بعد ارمانوں میں لگ جائے گی، یاد بھی نہیں رہے گا کہ تھے کوئی مرزا نوشہ بھی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے ہزاروں نہیں تو سینکڑوں تماشے دیکھ لیے، اور پھر ذرا دل میں سوچو، ڈومنی ذات ہمیشہ سے عزت دار غیرت والی مشہور ہے، ہم کوئی نیچ ذات ہیں کہ جس نے چاہا ہاتھ ڈال دیا؟ یہ قصہ ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے ڈومنی ذات بھی کبھی بانجنے لگے گی۔ ڈومنی ذات بھی کسبی بانجنے لگے گی۔ ماں: تم میری بیٹیا کو نہیں جانتے، وہ بڑی ہٹیلی ہے، وہ چاند کے لیے بھی مچلے گی تو اسے لے کر چھوڑے گی یا اپنا جی کھو دے گی۔ نوارد: بالک ہٹ ہے، مگر ہٹ کے آگے ہار گئیں تو سر پکڑ کر رو گی، بچی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ذرا سوچو، مرزا نوشہ اچھے گھرانے کا نواب زادہ، جیب میں کوڑی نہیں، خرچ لمبا، بیوی ہے، گھر بار ہے، شاعری سے تو پیٹ پلتا نہیں، اول تو وہ گھر ڈالے گا کیسے، اور گھر ڈال بھی لے تو یہ نبھنے والی بات نہیں، آخر اس کی بیوی بھی نواب الہی بخش کی بیٹی نواب لوہارو کی بھتیجی ہے، ناک چنی چبا دے گی۔ ماں: میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ نوادر: میرا کہا مانو تو اس جو کچھ کھم سے نکلو گی، جیب سے سونے کی مہریں نکال کر رکھتا ہے، یہ دو توڑے سونے کے رکھ لو، بڑی قسمت والی ہے تمہاری بیٹی، کوتوال کی نظروں میں ایسی بچی ہے کہ نہ پوچھو۔ بولو منظور ہے، باقی میں نمٹ لوں گا، تم ایک ذرا حامی بھر لو اور پھر دیکھو، چٹکی بجاتی ہی سب تصفیہ ہو جائے گا، شام ہوتے ہوتے منگنی کا جوڑا آ جائے گا۔ ماں: میں اتنی جلدی کیسے حامی بھروں؟ لڑکی سب کچھ سنتی ہے، غصے میں بھری ہوئی جالی تک آتی ہے۔ لڑکی: اماں ان سے کہیں یہاں سے چلے جائیں۔ اماں: بیٹی تیرے ماموں ہیں، ان کی اس طرح توہین نہیں کرتے۔ لڑکی: میں کوئی کارجوب کی گڑیا نہیں ہوں کہ 2 توڑے سونے میں بک جاؤں۔ یہ کون ہیں میرا مول لگانے والے، مجھے نیلام پر چڑھانے والے؟ تو یہ کہتے ہیں، بیٹی میری بات سنو، تمہاری بھلائی کے لیے کہتے ہیں۔ لڑکی: خبردار، جب مجھے بیٹی کہا، میں آپ کے کوتوال صاحب کو تلووں سے مسل کر پھینک دوں گی، ان سے کہہ دیجیے گا میں کچھ نہیں کہوں گا، بڑھاپے نے کبھی جوانی سے کول نہیں مارا، تم غصے میں ہو، جوش ٹھنڈا ہو جائے گا، ذرا معاملے پر غور کر لو، میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا، سوچ لو، اچھی طرح سوچ لو۔ لڑکی: مجھے نہیں سوچنا، آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد ہنستا ہے، اور بچی نادان ہو، میں ان باتوں کا برا نہیں مانتا، سوچنے سے کبھی کسی کا کچھ نہیں بگڑا، اور چلا جاتا ہے۔ لڑکی جالی کے دوسری طرف آ کر: یہ آپ کیا کھچڑی پکایا کرتی ہیں اماں، ہر وقت شادی، ہر وقت منگنی بیاہ، آپ کے نزدیک دنیا میں اسی کے سوا اور کچھ نہیں؟ آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ آپ مجھے جان بوجھ کر کیوں تڑپاتی ہیں؟ رونے لگتی ہے، جائیں میں آپ سے نہیں بولوں گی۔ ماں گلے لگا کر: بوڑھی
گئی ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں، سٹھیا گئی ہوں، بھول جاتی ہوں تو کچھ خیال مت کیا کر۔ لڑکی: بہت بڑی بھول ہے اماں، تم نے سوچا یہ بات انہیں معلوم ہو گئی تو ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ شاعر کا دل ہے اماں، صدیوں میں انمول دل کسی کو ملتا ہے۔ دولت نہیں، حکومت نہیں، مشاعرے کی واہ تک نہیں، شیشے سے زیادہ نازک اور ہیرے سے زیادہ انمول دل کو تم چاہتی ہو کہ میں بھی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں؟ یہ بہت بڑا پاپ ہے اماں۔ بنسی دھر اسی طرح بے اطلاع اندر چلا آیا۔ معاف کیجیے گا، مجھے دو باتیں کرنی ہیں۔ میرا نام بنسی دھر ہے، اکبر آباد سے آیا ہوں، مرزا نوشہ کا بچپن کا دوست ہوں۔ لڑکی بے قرار ہو کر جالی کی دوسری طرف آ جاتی ہے۔ ماں اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ فرمائیے، کیا مرزا صاحب نے کوئی پیغام بھجوایا ہے؟ کیا کہا ہے انہوں نے؟ کیسے ہیں وہ؟ خود ہی کیوں نہ چلے آئی؟ بنسی: آتے ہوں گے۔ لڑکی: تشریف رکھیے۔ بنسی: بہن، میں مرزا کے بچپن کا دوست ہوں، ساتھ شطرنج کھیلنے میں راتیں سیاہ کی ہیں، باہم قصے کہانیاں کہی سنی ہیں، پتنگیں لڑائی ہیں اور بازیائی ہار جاتی ہیں۔ اس خاندان کو اپنی نظروں کے سامنے پامال ہوتے دیکھا ہے۔ اکبر آباد میں آج بھی عبداللہ بیگ خان اور مرزا کے چچا نصرالدولہ بیگ خان اور مرزا کے نانا غلام حسین خان کا نام باشتا ہے۔ کوئی رسالداد، کوئی کمرداد، میں نے اس خاندان کا وقار اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کی آن بان کو سورج میرے سامنے ڈوبتا ہے۔ لڑکی: میں کچھ سمجھی نہیں۔ ابھی ہم پیج نمبر 21 پر آ گئے ہیں۔ کل ملا کے اس میں 36 پیج ہیں۔ اس میں فقیر کا واقعہ ہے۔ فقیر: دعائیں دیتے ہوئے: بابا اقبال بلند دولت زیادہ۔ مرزا کھڑکی بند کر دیتے ہیں۔ یوسف مرزا، جو ابھی تک پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، اچانک قہقہہ مار کر ہنس پڑتے ہیں اور طنز سے دہراتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں۔ یوسف مرزا: اقبال بلند دولت زیادہ، اقبال بلند دولت زیادہ۔ غالب: خود کلامی: اقبال بلند دولت زیادہ خوب، اقبال اتنا بلند کہ بھکاری غزلیں گائیں اور عالم فاضل امیر بادشاہ ہمت افزائی سے باز رہیں۔ رہی دولت تو اس کا یہ حال ہے کہ ساری دنیا کا قرضدار مبتلا اداس درباری مل خوب چند جین سب تمسک مہری لے کر چاٹیں۔ ایک دن قرض خواہوں کا ہاتھ ہے اور یہ گردن انجام موت ہے، یا بھیک مانگنا کسی دکان سے دھتکارے گئے، کسی دروازے سے کوڑی پیسہ مل گیا۔ اچانک نظر بیگم پر پڑتی ہے جو دیوان خانے میں آ گئی ہیں۔ بیگم: تم دیوان خانے میں؟ بیگم: آپ کو محل سرا میں آنے کی فرصت کہاں، اجی مجھی کو آنا پڑا۔ غالب: کہو۔ بیگم: کیا کہوں؟ غالب: کہو گھر میں خرچ کی تکلیف ہے۔ بیگم: ہاں۔ غالب: کہو کہ قرض خواہوں کے تقاضوں سے تنگ آ گئی ہو کہ پنشن کے 62 روپیوں میں مہینے کا خرچ پورا نہیں ہوتا، اس طرح کب تک کام چلے گا گھر کا؟ بیگم: پھر اس کا کچھ انتظام۔ غالب: مجبوری۔ بیگم: تو پھر اس امرائی کو سلام کیجیے، آن بان ختم کیجیے، محنت مزدوری ہی سہی، گزر بسر تو ہو۔ غالب: اسی لیے پنشن کی واگزاری کے لیے کلکتے کا سفر کیا، کمپنی کو درخواست دی، سرکار دربار میں صدا لگائی، مگر نتیجہ کچھ نہیں۔ بیگم: آخر کام کیسے چلے گا؟ قرضہ اور سود جدا، چوبیدار، نوکرانی، یوسف مرزا کی دوا دارو، کھانا پینا، مکان کا کرایہ، یہ سب کہاں سے آئے گا؟ غالب: کہاں سے گنجائش نکالوں؟ سنو صبح کی تبریر، مواقف، رات کی شراب، گلاب، موقوف، چاشت کا گوشت آدھا۔
بیگم اس طرح پیٹ کاٹ کر کیا ملے گا؟ غالب جو ملے غنیمت ہے۔ بیگم خدا جانے میرے نصیبوں کا سکھ چین کہاں چلا گیا، گھر میں نہ اچھا پہننے کو، نہ اچھا کھانے کو، نہ اولاد کا سکھ، نہ دل کا چین۔ غالب کوئی تدبیر بن نہیں پڑتی، میں نے خود کو اپنا غیر تصور کر لیا ہے۔ جو دکھ مجھے پہنچتا ہے کہتا ہوں لو غالب کی ایک جوتی اور لگی۔ بہت اتراتا تھا کہ میں بڑا شاعر اور فارسی داں ہوں، آج دور تک میرا جواب نہیں۔ لے اب قرض داروں کو جواب دے، ایک قرض خواہ کا گریباں ہاتھ میں، ایک بھوک سنا رہا ہے۔ میں اس سے پوچھ رہا ہوں اجی حضرت نواب صاحب۔ ابھی ہاں آخری پیج لے لیا ہے، پیج نمبر 36۔ مرزا کہتے ہیں ہر وجود ایک سوال ہے، میرا وجود ایک ایسے زمانے میں جب تمام چیزیں جو مجھے عزیز تھیں مٹ رہی تھیں۔ بہت بڑا سوال تھا، تمہیں کیا حق تھا کہ اس طرح مجھ سے کھیلو؟ جو مجھے عزیز تھا وہ مجھ سے چھین لیا، اور جو کچھ آنے والا ہے اسے قبول کرنے پر مجھے مجبور کرو۔ صبح کے وقت تم نے کبھی چراغوں کی بے بسی دیکھی ہے؟ تم تو شاعر ہو، کیا تم بھی اس ادھورے پن کو محسوس نہ کر سکو گے؟ اور آج اس ادھورے انسان پر رونے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تمہارے سب پجاری ہیں، شاعر غالب کے سب شیدائی ہیں، لیکن مرزا نوشہ کا کوئی ہمدم، کوئی دوست، کوئی آشنا نہیں۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے، غالب کھولنے جاتے ہیں۔ اس بار مرزا نوشہ نہیں روکتے، دروازہ کھولنا چاہتے ہیں، پھر کچھ سوچ کر خود ہی دروازہ کھولنے کا ارادہ ملتوی کر دیتے ہیں۔ پس منظر سے غزل کی اشعار بھرتے ہیں۔ آہ کو چاہیے ایک عمر آثر ہوتے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ عاشقی صبر طلب اور تمنا بے تاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک؟ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ لیجیے یہ آپ کا پردہ گرتا ہے۔ یہ ڈرامہ تھا جو مکمل ہو چکا، تماشا اور تماشائی۔ ٹھیک ہے، اب اس سے آپ کم سے کم اگر یہ ایگزام میں آ گیا آج تو آپ دیکھ کر سے پہچان لیں گے۔ نیکسٹ لے کر آؤں گا میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔